बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तारीख़ पाकिस्तान विद अहमद क़सूरी में खुश आमदीद। नाज़रीन, साबिक़ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मियां साक़िब निसार की ऑडियो लीक के बाद पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उस पर मुख्तलिफ ज़ाविये सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनकी ऑडियो लीक जो है वो सही है, कुछ ये कह रहे हैं कि ये महज प्रोपेगेंडा है मियां साक़िब निसार के अगेंस्ट, और इसी तरह उनके जो साथी हैं उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही। लेकिन हालिया दिनों के अंदर यही जो रिपोर्ट ऑडियो लीक है, इस ऑडियो लीक पे एक फ्रांजिक भी किया गया है अमेरिका से, और अमेरिकन कंपनी ने इस बात को सच साबित किया है कि ये जो आवाज़ है वो मियां साक़िब निसार की ही है। अब इससे मिलता जुलता एक और बयानिया सामने आ रहा है, और वो बयानिया ये है क्या साक़िब निसार साहब जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हैं, अपने टाइम में कहीं और से उनको कंट्रोल किया जा रहा था, और क्या जो कि शमीम साहब हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान के उस वक्त चीफ जज थे, उन्होंने इस ऑडियो के हवाले से जो एफिडेविट दिया है, क्या ये बात दुरुस्त है कि कहीं और से ही मियां साक़िब निसार को कॉल आई थी? अब इसके बाद क्या ज़ाविया सामने आ रहे हैं? ज़ाविया सबसे बड़ा सामने ये आ रहा है कि क्या वाकई में पाकिस्तान की जो सियासत है या सियासी हुक्मरान जो है उनको कोई कंट्रोल करता है, पाकिस्तानी सिस्टम को कोई कंट्रोल कर रहा है इन सियासतदानों के अलावा, या फिर महज ये एक ऐसा ड्रामा है जो कि इलेक्शंस के करीब रचाया जाए और सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जाए। एक ये ज़ाविया भी सामने आ रहा है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, ये भी दिलचस्प बात है कि अदलिया ही क्यों टारगेट हो रही है। कुछ लोग या कुछ वकला या आम सियासी आम शख्सियात जो कि इस शोबा से ताल्लुक़ रखती हैं, वकालत के लॉयर्स हैं, जजेस हैं, वो इस बात का ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो जुडिशरी है वो डिफेम हो रही है। लिहाजा कुछ ऐसा माहौल या ऐसी इन्वेस्टिगेशन या ऐसा कमीशन बनाया जाए कि जिस पे जुडिशरी की साख को बहाल किया जाए। एक आम बंदा इस हवाले से क्या सोच रहा है, इस पे डिटेल आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसी के साथ आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो कि वॉयलेशन की थी एलओसी और पाकिस्तान के एलओसी के उस एरिया को हिट करने की कोशिश की थी इंडियंस ने, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक अहम किरदार अदा किया था। स्विफ्ट रिटॉर्ट के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जिसमें अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था, और अब अभिनंदन को थर्ड हाईएस्ट अवार्ड इंडिया ने दिया है। किस बुनियाद पर? सिर्फ इस बुनियाद पे कि F-16 उसने मार गिराया था, लेकिन पाकिस्तान ये बात मंजर-ए-आम ला चुका हुआ है, और अमेरिकन भी इस बात की को ऑन भी कर चुके हुए हैं कि उस पूरे ऑपरेशन में F-16 का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इंडिया की ये जो शरारतें हैं या इंडिया की ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इस किस्म की इन्फॉर्मेशन को जब पूरी दुनिया में और ख़ुसूस अपने लोगों के लिए पेश किया जाता है तो उनका कोई मकासद कुछ और होते हैं। लेकिन वो क्या मकासद हैं वो भी आज के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना और पाकिस्तान के आइन के खालिक अहमद क़सूरी साहब। क़सूरी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के मौजू की तरफ जाने से पहले हम क़सूरी साहब से, चूँकि सीनियर लॉयर भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से बारीक भी नहीं जानते हैं हमारे लॉ की, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और आज़ादी सहाफ़त है, इसका क्या ताल्लुक है। उमूमन हम कोई बात करते हैं तो हमें ये डराया जाता है, बताया जाता है कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना आप पे लग जाए। तो इस पर ज़रा क़सूरी साहब से बात करते हैं। आज के सब्जेक्ट पर डायरेक्टली आऊँ, मैं अपने नाजरीन को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो तारीख़ है सब कंटेंट में, उससे आशना करने की कोशिश करूँगा ताकि उनको पता लगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब से इसका आगाज़ हुआ और कैसे ये डेवलप हुआ। अच्छा। पहली दफ़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास हुआ 1926 में, और उसमें ये कहा गया कि कोई अगर कंटेम्प्ट करता है तो अदालत जो है वो जो कंटेमनर है उसको सज़ा दे सकती है, लेकिन सज़ा का तयन नहीं किया गया कितनी होनी चाहिए। हाँ, तो ये लोगों ने ये समझा, जजेस ने ये समझा कि ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए है, जब तक वो माफ़ी ना मांग ले जब तक वो जो है कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त करता रहेगा जो कंटेमनर है। 1937 में एक वाक़या रूनुमा हुआ। कन्हैया लाल गौबा was a very prominent Hindu from Lahore, and
ہندو کمیونٹی کا بڑا انڈسپیوٹڈ لیڈر تھا. اس نے ہی کمیٹڈ اے کنٹیمپٹ آف کورٹ آف جسٹس ینگ who was the judge of the پنجاب ہائی کورٹ, اینڈ جسٹس ینگ نے اس کو سزا دے دی. اور اس کو وہ ہر دوسرے ہفتے وہ بلاتا تھا جیل سے, اور بلا کے پوچھتا تھا کہ مسٹر کنہیا لال, آر یو prepared to purge yourself? And the good old کنہیا لال would say no. اسی تھی تو he would be taken to the jail. یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا. Eventually it captured the imagination of jurists, lawyers, politicians, civil society of India. اور جو لوگوں نے کہا یہ تو اسی بڑا غیر انصاف پسند قسم کا قانون ہے جس کا کوئی تعین ہی نہیں کیا گیا. سو پہلی دفعہ 1937 میں اس میں ایک ترمیم آئی 1926 کے ایکٹ میں, اور اس میں انہوں نے تعین کر دیا کہ 6 مہینے سے زیادہ سزا نہیں ہوگی. جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی 6 مہینے سے زیادہ, اگر وہ معافی مانگے نہ مانگے, 6 مہینے سے زیادہ اس کی سزا نہیں ہوگی. تو یہ اس میں ترمیم آئی. پھر یہ چلتا رہا. پھر ایک واقعہ ہوا کہ اپنا جوڈیشری کی اور لاہور ہائی کورٹ بار کی ٹھن گئی آپس میں. جوڈیشری کو اس وقت لیڈ کر رہے تھے سردار اقبال, ہی واز دا چیف جسٹس آف پنجاب ہائی کورٹ, اور بار کو لیڈ کر رہے تھے شیخ شوکت علی, ہو واز دا فارمر جج آف دی ہائی کورٹ. اینڈ آفٹر ہز جب وہ اس کا اپنا چھوڑ گیا وہ ہائی کورٹ کا ججی, تو ہی بیکیم دی پریزیڈنٹ آف دی لاہور ہائی کورٹ بار. اس نے کوئی جو چیف جسٹس تھا پنجاب ہائی کورٹ, اس کا پورا کوئی کچا چٹھا ایک لمبا انٹرویو دیا اپنا. اس کو یہ جو ہے ایک رسالہ تھا اپنا, ابھی نام آ جائے گا, اس کو اس میگزین کو دیا. اس میگزین میں وہ کوئی 20-25 صفحوں کا وہ مضمون چھپا. یہ قریشی برادر جو تھے اپنا, اچھا, انہوں نے چھاپا. اس میں اس کے بینک اکاؤنٹ, اس کی پراپرٹی کہاں کہاں ہے, زمینیں کہاں کہاں ہیں, ساری جسٹس اقبال کی دی. سو جسٹس اقبال نے اس کو, اور سیکرٹری تھا اظہار, شیخ اظہار, دونوں کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے دیا. سو اب بار اور بینچ میں ٹھن گئی. اچھا, ایک تو ساری بار تھی, دوسری طرف بینچ تھی. تو بڑا تصادم ہوا اسی. اور یہ دونوں حضرات, پریزیڈنٹ اینڈ دی secretary bar, they were constantly moving from one bar to another bar, briefing the lawyers کہ یہ کتنی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور یہ مس یوز آف کنٹیمپٹ آف کورٹ لا کا مس یوز ہے. اچھا. I was then member parliament, اینڈ شیخ شوکت علی سے میری دوستی بھی تھی. 70s کی بات ہے, 70s جی, اوکے, 76 کی بات ہے جی. تو میں شیخ شوکت علی سے میری دوستی بھی تھی. سو دے آل میٹ می اینڈ بریف می کہ یہ معاملہ ہے, سنس یو آر اے لائر آلسو اینڈ ممبر آف دی پارلیمنٹ, تو تم اس معاملے کو ٹیک اپ کرو ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس. سو آئی میڈ اے کمٹمنٹ, یس آئی ول ڈو اٹ. تو ایک ہم نے پرائیویٹ ممبر بل تیار کیا, اور پرائیویٹ ممبر بل تیار کیا, اور اس بل کو ہم نے موو کیا نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں. وہ جو بل موو کیا, اور جب میں نے اس پر تقریر کی اس کی انٹروڈکشن پر, کیونکہ اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈالی جو پہلے نہیں تھیں. نمبر 1 کہ سچائی جو ہے اس پر کنٹیمپٹ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندہ ایک سچ بول رہا ہے, اور وہ جو جس کو کہ الزام کہا جا رہا ہے جج کے بارے میں یا کورٹ کے بارے میں, لیکن وہ سچ پر مبنی ہے, اگر وہ ثابت کر دے کہ یہ سچ پر مبنی ہے, ثابت کرنا ضروری ہے, ثابت کر دے تو وہ کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے. ٹھیک. دوسرا فیئر کرٹیسزم, کہ بھائی فیصلہ ہو گیا ہے, اس پر اب جورسٹ ہے, جرنلسٹ ہے, اپنا سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, اگر وہ تبصرہ کرنا چاہیں اپنا فیئر کرٹیسزم, تو وہ اس پر بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوگا. اس طرح کچھ اور بھی چیزیں ہم نے ڈالی. اچھا. یہ جو بل انٹروڈیوس کیا, تو اس کو فارچونیٹلی
گورنمنٹ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. حالانکہ پرائیویٹ ممبر بل پاس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ممبر اتنی میجورٹی کہاں سے لا سکتا ہے. تو سنس اس بل کے اندر اٹ واز ویری پتھی, اس کے اندر بڑا جو تھا فلسفہ انوالو تھا اور لائر کمیونٹی کی سپورٹ بھی انوالو تھی, تو گورنمنٹ نے اس کو اون کر لیا. تو یہ بل پاس ہوا. اٹ از کالڈ کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ آف 1976. اچھا اچھا, یہ 1976 کا ہوا. اٹ واز بیسیکلی مائی پرائیویٹ ممبر بل. اور اس پورے 6-7 سال میں جو پارلیمنٹ میں ایک ہی پرائیویٹ ممبر بل پاس ہوا, وہ میرا بل تھا. ایک ہی بل, صرف ایک بل. پازیٹیو, ٹھیک. پرائیویٹ پارٹی کو ایز اے سیٹ کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار پرائیویٹ پارٹی ٹو گیٹ ہز بل پاسڈ. سو دیٹ بل واز پاسڈ. ٹھیک. وہ بل پھر چلتا رہا. پھر آ گیا جناب, اب پریزنٹلی ہے 2003 کا سی, ابھی جو چل رہا ہے 2003 جو کا 2003 کا ہے. اچھا, اس میں بہت ساری شکیں تو وہی ہیں جو ہم نے 1976 کے کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ میں ڈالی تھیں, وہی ہیں. کچھ ایک دو نئی ڈال دی ہیں. بہرحال اسی ہر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم کوئی نیا بل بنا کے کوئی ترم خانی دکھائیں, کوئی سپورٹ حاصل کریں لائرس کمیونٹی کی. تو انہوں نے ایک 2003 کا ایک لا بنا دی. پریزنٹلی جو بل ہے جس کے تحت کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, وہ ہے 2003 کا. اور یہ جو سارے لاز ہیں یہ بنے ہوئے ہیں آرٹیکل 204. آرٹیکل 204 آئین کا آرٹیکل ہے جو صرف اتنا کہتا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز ہوں گی اپنا کورٹس کو ان اکارڈنس ود لا. تو لا جو ہے وہ بعد میں بنے گا, جو کہ بنتا رہا اسی. تو یہ اپنا پوزیشن ہے. ٹھیک. اب چیز یہ ہے جی کہ انفارمیٹیو, بہت انفارمیٹیو ہے یہ. پھر میں تھوڑا سا اور بھی بتاؤں گا کہ ہماری پہلی دفعہ جو ہے اپنا یہاں ہم نے جائزہ لیا ایک بہت بڑے کیس کا انگلینڈ میں. اس کو کہتے ہیں ڈیلی ٹیلی گراف کیس. ڈیلی ٹیلی گراف جو ہے انگلستان کا سب سے بڑا نیوز پیپر ہے. اس نے کوئی باتیں کرٹیسزم بڑا اسٹرانگ کر دیا, تو اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو ہو گیا. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جب اس کو کورٹ ایشو ہو گیا نوٹس, تو لارڈ ڈیننگ, یعنی لارڈ ڈیننگ جو ہے وہ موجودہ صدی کا بہت بڑا جورسٹ ہے. ہی از ناٹ اے لائر, ہی از ناٹ اے جج, ہی از اے جورسٹ. جورسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ لا کو فلسفائز کرتے ہیں, لا کی فلسفی میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں سے کوئی نہ کوئی لا کے اندر ہی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں جس سے لوگوں کو انصاف مل سکے. تو وہاں یہ ڈیلی ٹیلی گراف پر کیس بن گیا. تو جسٹس ڈینی نے کیا کہا, لارڈ ڈینی نے کہا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لا should not be used by a judge as a shield. یعنی وہ شیلڈ کے طور پر استعمال نہ ہو. The best shield for a judge is his own judicial conduct. کہ اس کا جو اصلی جو شیلڈ ہے جج کی, جو اس کے عزت اور احترام, اس کی ڈگنیٹی کا تحفظ کرتی ہے, وہ اس کا جوڈیشل کنڈکٹ ہے. ٹھیک. اور جوڈیشل کنڈکٹ جو ہے وہ مرج ہوتا ہے اس کے فیصلوں سے. تو صرف آپ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کو, لا کو ایز اے ڈھال استعمال کریں گے, تو دیٹ ول بی اے مس یوز آف کنٹیمپٹ آف کورٹ. دیٹ واز دی میننگ. اور اس نے کہا کہ ڈیلی ٹیلی گراف ہمارے ہاں جو ہے اپنا میڈیا نے, اسی پریس نے بہت سی لمبی اسٹرگل کے بعد ایک کچھ آزادی حاصل کی ہے, اپنا آزادی صحافت حاصل کی ہے. تو میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ذریعے اس آزادی کو سلب نہیں کر سکتا. یہ ان کا حق ہے اسی. اور عدالتوں کو یہ چھوٹے موٹے کرٹیسزم سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کو اپنے کنڈکٹ سے ثابت یہ کرنا چاہیے کہ دے آر ابو بورڈ اینڈ دے آر مین آف ڈگنیٹی, آنر اینڈ رسپیکٹ.
تاکہ لوگ ان کی ایبسنس میں بھی ان کی تعریف کریں اسی کہ اگر کوئی نقاد نے سنی سنائی بات پہ کہہ دی کہ فلاں جج ایسا ایسا اس میں خامیاں ہیں تو وہاں چار اگر بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہے کہ مسٹر اے کیا جو آپ جس کا اظہار کریں آپ نے خود اپنے یہ کانوں سے سنا؟ نہیں میں نے کانوں سے تو نہیں سنا. تو پھر یار یہ تم نے سنی سنائی بات کر رہے ہو. نہیں وہ جج بہت بڑا اچھا جج ہے. اب یہ اس کا جوڈیشل کنڈکٹ ہے کہ اس کا عدالت میں جو اس کا کنڈکٹ ہے وہ معاشرے میں پھیل چکا ہوا ہے اور معاشرہ اب اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اس کی گواہی دے رہا ہے. وہاں معاشرہ ڈیفینڈ کر رہا ہے, نہ کہ جج خود اپنی عزت و احترام کا ڈیفینڈ کرے, معاشرہ اس کو ڈیفینڈ کرے. یہ ہے اپنا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ایپلیکیشن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب چیز یہ ہے کہ اب ذرا آتے ہیں اس کیس تھوڑا سا نہیں میں تھوڑا سا ایک اور بھی دے دوں کیونکہ روز روز موقع نہیں ملتا اس کو ایک پیکج بنا دے سارا. تو چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جوڈیشری ہے جی کیونکہ جس کے کنٹیمپٹ کا ذکر ہو رہا ہے, ہمارے ہاں جو جوڈیشری ہے. تو سب ایک وقفہ لیتے ہیں, چلیں وقفے کے بعد آتے ہیں دوبارہ اور یہ آپ سے اسی حوالے سے ذرا گفتگو جاری گے, پھر اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی سوری صاحب. عدیل بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں پاکستان کی جو ہماری جوڈیشری ہے اس کی جو ماضی میں جو ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے انصاف کے بارے میں اس کا تھوڑا سا ذکر کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی جو ہے وہ انٹروڈکشن ہو جائے اباؤٹ دی جوڈیشل سسٹم آف دس کنٹری. دیکھیں ہمارے ہاں جو تھی 1937 میں پہلی دفعہ ہندوستان میں فیڈرل کورٹ آف انڈیا بنی. اس سے پہلے جو ہندوستان کے جو اپیلیاں تھیں وہ چاہے کیلکٹا ہائی کورٹ ہو, بامبے ہو, لاہور ہو, پنجاب ہو, اب سی اپنا یہ ساری کی ساری اپیلیں جو تھیں یہ جاتی تھیں پریوی کونسل کو, انگلینڈ میں جاتی تھی. اچھا 1935 کے ایکٹ کے تحت پہلی دفعہ دی فیڈرل کورٹ آف انڈیا کا قیام ماض وجود میں آیا اور 1937 میں وہاں وہ بلڈنگ بھی بن گئی دلی میں فیڈرل کورٹ کی, اور فیڈرل کورٹ نے آپریٹ کرنا شروع کیا. جب پاکستان بنا تو ہمارے ہاں تو سسٹم ہی نہیں تھا, تو وہاں سے جو آدھی فیڈرل کورٹ تھی وہ ہمارے ہاں آ گئی تھی. اب ہمارے پاس فیڈرل کورٹ کی بلڈنگ بھی نہیں تھی, تو سندھ ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں اسی فیڈرل ہائی کورٹ نے آپریٹ کرنا شروع کیا, اور کبھی جو لاہور آتے تھے تو لاہور ہائی کورٹ میں اس کی اپنی بلڈنگ ہی نہیں تھی. اچھا تو چیز یہ ہے کہ فیڈرل کورٹ رہی, اور پھر 1956 کے آئین کے تحت جب وہ ماض وجود میں آ گیا تو فیڈرل کورٹ کا نام تبدیل کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان رکھ دیا گیا. ان سندھ نہیں, آل اوور دی کنٹری سپریم کورٹ آف پاکستان. ایون ایٹ دیٹ ٹائم ایسٹ پاکستان واز آلسو پارٹ آف پاکستان, تو یہ اس کا نام رکھ دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان. اب چیز یہ ہے جی کہ اس میں جو چند ایک جو کیسز ہیں اس کا میں ذکر کروں گا. جی میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ ہماری جب ان کیسز پر جب آپ تنقیدی زاویے سے دیکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ جب کوئی شخص اقتدار میں بیٹھا ہو تو پھر ہماری جو عدلیہ ہے اس کے فیصلے کچھ اس طرح ہوتے رہے. یہ جھکاؤ کا شکار ہے. مثلاً مولوی تمیز الدین خان کا پہلا کیس تھا, ویری کانسٹیٹیوشنل کیس, جو کہ فیڈرل کورٹ آف پاکستان کے پاس آیا, اور اس میں اس وقت کے چیف جسٹس سے جسٹس منیر جن کا تعلق بھاٹی گیٹ لاہور سے تھا, یہ دونوں غلام محمد جس نے ایک اسمبلی ڈیزالو کی وہ بھی بھاٹی گیٹ سے تھا, اور جس نے اسمبلی غلام محمد کے فیصلے کو لیگلی سپورٹ دی وہ بھی بھاٹی گیٹ سے. تو چیز یہ ہے کہ یہ جب آیا کیس تو اس میں ایک فیمس ہے اپنے اس کی لیٹن میں ایک لیگل فریز, اور وہ اس طرح ہے
کہ سالس پاپولائی سپریما لیکس، جس کا انگریزی میں مطلب یہ ہے کہ ویلفیئر آف دی اسٹیٹ از اے سپریم لا، یعنی جہاں ریاست کا معاملہ آ جاتا ہے، ریاستی معاملہ آتا ہے، وہاں جو ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اس کی سالمیت کو برقرار کرنے کے لیے، اس کے وجود کا تحفظ کرنے کے لیے ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. وہی سپریم لا ہے. ویلفیئر آف اسٹیٹ از سپریم. ویلفیئر آف دی اسٹیٹ از اے سپریم لا. یہ ہولڈ کیا ہماری اس وقت فیڈرل کورٹ کلاتی تھی. پھر اپنا سیکنڈ کیس ہے، وہ ہے ڈوسو کیس. اب ڈوسو کیس میں ڈوسو نے چیلنج کر دیا ایوب خان کے جو ٹیک اوور تھا، ملٹری ٹیک اوور، اور وہ چیلنج کیا انڈر آرٹیکل پرابلی 96 تھا آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1956. تو وہاں کورٹ نے ہولڈ کیا کہ سکسیسفل ریولیوشن گیوز برتھ ٹو اے نیو لیگل آرڈر، کہ کامیاب انقلاب جو ہے وہ ایک نئے لیگل آرڈر کو جنم دیتا ہے. یہ آپ 56 میں جا رہے ہو تو آئین ختم ہو گیا، اب تو ایوب خان بیٹھا ہوا ہے بھائی، اور وہ کامیاب ریولیوشن ہے، وہ بیٹھ گیا ہے، اب تو اس کے لاز جو ہیں لاگو ہوں گے، 56 کا آئین کو بھول جاؤ. سو دس واز ہیلڈ کہ سکسیسفل ریولیوشن گیوز برتھ ٹو اے نیو لیگل آرڈر. پھر اگر ایک تیسرا کیس ہے، وہ ہے، اس کو کہتے ہیں اپنا بیگم نصرت بھٹو کیس. جی. اس میں جو ضیاء الحق کا جو تھا ٹیک اوور ملٹری، اس کو چیلنج کیا گیا، اور وہاں کیا ہولڈ کیا گیا اسی سپریم کورٹ نے کہ وچ از ادروائز الیگل نیسیسٹی میکس اٹ لیگل. لا آف نیسیسٹی، ہینس کیلسن کی بڑی فیمس تھیوری ہے لا آف نیسیسٹی، جس کو نظریہ ضرورت کہا جاتا ہے اردو میں. اس پر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی چھوڑو یار، سیدھی کن باتوں میں پڑے ہوئے، یہ تو یہ جو نیسیسٹی ہے اس وقت تھی، جو اس کے تحت جو ہے 5 جولائی 1977 کا ٹیک اوور ہوا، یہ کچھ ہوا، تو اس کو چھوڑے یہ ٹھیک ہوا سب کچھ. پھر آپ نے دیکھا کہ ظفر علی شاہ کیس، اگر کرسی پہ بیٹھا ہو تو ظفر علی شاہ کیس، تو ظفر علی شاہ نے چیلنج کیا اپنا اس کو جنرل مشرف کو. تو جنرل مشرف کو جب اس نے چیلنج کیا کہ ہی ہیز گاٹ نو لیگل سینسٹی ٹو بی دی پریزیڈنٹ آف دی کنٹری، اور اس کے سسٹم کو ساتھ چیلنج کیا، تو وہاں جو تھے 17 کے 17 جج بیٹھ گئے، جس میں کہ چودھری افتخار بھی تھے جو بعد میں بڑے چیمپئن بنے آئین کے سب کے، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. ہی واز آلسو ون آف دی سگنیٹری جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے. وہاں کیا ہولڈ ہوا کہ اپنا ہولڈ یہ کیا گیا کہ بغیر مانگے ہوئے فیڈریشن، یعنی فیڈریشن مین جنرل مشرف، تو بغیر فیڈریشن کے مانگے ہوئے جنرل مشرف کو 3 سال دے دیا گیا کہ بھائی 3 سال آپ بیٹھے رہیں، اور 3 سال کے بعد آپ پاکستان میں الیکشن کرا دیجیے. اور ساتھ نمبر 2 یہ کہا گیا کہ اگر کوئی گورنمنٹ کو چلانے میں کوئی پریشانی ہو، کوئی راستے رکاوٹ ہو، تو آپ آئین کو میں بھی ترمیم لا سکتے ہیں. تو یہ ہولڈ کیا گیا. اور اگر کوئی شخص، بدقسمت شخص اسی جو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو چیلنج کیا، اور جب وہ کیس لگا اس وقت وہ کرسی سے ہٹ چکا ہوا تھا، مثلا یحییٰ خان، تو اس کو یہ آسمان جلانی نے اس کو چیلنج کیا. تو جب چیلنج کیا اس وقت وہ بیٹھا ہوا تھا، ہی واز دا پریزیڈنٹ. جب وہ کیس لگا اس وقت ہی واز نو مور اے پریزیڈنٹ. تو وہاں کیا ہولڈ کیا کہ ہی از اے یوزرپر، وہ غاصب ہے اسی. اور اسی طرح ہی جب جنرل مشرف اتر گئے تو اس کے رجیم کو بھی انڈر سپریم کورٹ، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے کیس کے تحت یہ کہا گیا
کہ دیٹ واز این الیگل سارا ٹھیک ہے. ٹوٹلی. تو یہ میں نے بیک گراؤنڈ دی ہے کہ یہ ہمارے فرنٹیئر اب آتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں. وقفہ. ناظرین, یہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ کس طرح سے حکمران جب اپنی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اور ان کے جو بھی مفادات ہوں کیلکولیٹ کر کے, کرکس یہی ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت لا جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یا لا بنا دیا جاتا ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے. تو ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفہ دوبارہ آئیں گے اصل موضوع کی جانب. اب ہم آپ سے کچھ دیر میں گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. قصوری صاحب, میں یہ چاہوں گا کہ اس پورے جو آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتائی ہے اس کے تحت یہ جو میاں ثاقب نثار کی آڈیو لیک ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بات یہ ہے جی کہ یہ جو سارا مسئلہ ہوا ہے یہ اپنا رانا شمیم جن کا تعلق سائی وال سے ہے, سیٹلڈ ان کراچی, وہیں پریکٹس کرتے تھے. اور ان کو یہاں میں نے ایک بڑے امپورٹنٹ کیس میں انٹروڈیوس کرایا. وہ تھا کہ جنرل مشرف 2 آفسز ہولڈ کر رہے تھے, پریزیڈنٹ اینڈ چیف COAS, چیف آف آرمی اسٹاف. سو اگلا جو الیکشن تھا پریزیڈینشیل, اس میں وہ جو تھے ہی کوڈ ناٹ کنٹیسٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن. تو وہ پھر سپریم کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن فائل کی اس پر, اس سے اجازت لینے کی, جو وہاں سے ہو گئی. تو وہ اس میں ایک پوری ٹیم تھی جس میں اٹارنی جنرل بھی تھا. تو اس کو بھی ہم نے انگیج کیا فرام کراچی سے. یہ بھی سو آئی اسٹارٹڈ نوئنگ ہم فرام دیئر آن ورڈ. یہ پھر لیٹر آن ہی بیکیم آلسو جج, جس کو کہتے ہیں PCO ججز, اور 106 کے لگ بھگ PCO ججز تھے, جس کو کہ چودھری افتخار نے اپنا انڈر دی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے کیس کے تحت سب کو فارغ کر دیا. ان کو کہا گئی, اور یہ ڈوگور کیس کہا گیا. اب چیز کمنگ بیک ٹو ہیئر, تو یہ جو ہے یہ اس کو جب یہ ہٹ گیا تو اس کے بعد جب آیا ان کی گورنمنٹ بنی نواز شریف وغیرہ کی, تو نواز شریف نے رانا شمیم کو چیف جج آف جو ان کی دی ہائیسٹ ایپیکس کورٹ تھی اپنی گلگت بلتستان کی, وہاں بنا دیا گیا. وہاں انہوں نے جو سٹوری سامنے آئی ہے, وہاں رانا شمیم نے فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار کو انوائٹ کیا with family, and they were his guest and he was the host. So they were staying in the جو بھی وہاں کوئی ریسٹ ہاؤس یا سرکٹ ہاؤس وغیرہ ہوگا, ٹھہرے ہوتے. تو وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا لان میں, ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو میری موجودگی میں ایک ایسی چیف جسٹس نے کسی کو ٹیلی فون کیا, اور ٹیلی فون میں یہ انہوں نے ڈائریکشن دی اس بندے کو جسے وہ مخاطب تھے کہ دیکھو بھائی, اپنا جب تک یہ جولائی میں جو 25 جولائی ہے, جب تک یہ الیکشن ہو نہیں جب پاتے تھی, جب تک آپ نے نواز شریف اینڈ اس کی بیٹی مریم کو بیل پر ریلیز نہیں کرنا. ٹھیک. تو یہ کہتا ہے, میں بیٹھا تھا, میں نے سن لیا, مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ وہ کس سے مخاطب ہیں اور کہاں یہ کیس پینڈنگ ہے. تو کہتا ہے کہ ثاقب نثار نے کہا کہ دیکھو میاں, یہ تم سمجھو کہ تم نے یہ بات سنی ہی نہیں. اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے سنی ہی نہیں. میں کہا سر ٹھیک ہے سر, میں نے سنی ہی نہیں. خیر وہ ہو گیا ختم. بعد میں اب اس نے یہ ایفیڈیوٹ دے دیا ہے. اس کا جو ڈیفنس لائن لی ہے اپنی ثاقب نثار نے, وہ یہ لی ہے ڈیفنس لائن کہ مجھے اس نے رابطہ کیا اور مجھے ریکویسٹ کیا کہ مجھے 1 سال کی ایکسٹینشن اور دے دی جائے. اوکے ٹھیک ہے. ناؤ یہ جو اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ جوڈیشری نے نہیں کی, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کی. سو آئی واز ناٹ کمپٹنٹ ٹو ڈو اٹ. سو میں نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا کہ اٹ کانٹ بی ڈن بیکاز آئی ایم ناٹ آتھورائزڈ. He felt very upset, اینڈ یہ جو اس نے جو ٹیپ ریلیز کیا اور یہ ایفیڈیوٹ جو اس نے جو ایشو کیا ہے, یہ
وہ اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے اس نے کیا ہے. اور تو یہ ان کا ڈیفینس ہے. تو اب چیز یہ ہے جی کہ یہ پھر آڈیو ٹیپ بھی آ گئی. آڈیو ٹیپ بھی آ گئی ہے. اب چیز یہ کہ یہ کافی چیزیں سیریس ہو گئی ہیں. اس میں انہوں نے اس کو بھی جو تھا عباسی کو, شاید خاقان عباسی کو, اور ساتھ ایک اور کو بھی سمن ایشو ہو گئے. لیکن جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, ان کا یہ ویو تھا کہ ریٹائرڈ جج کے بارے میں جو ہے وہ کنٹیمپٹ نہیں ہوتی, بیکاز ہی از ناٹ اے ممبر آف اے بینچ. سو ہی از اے پرائیویٹ پرسن ناؤ. اور اگر کسی کو اس کے کنڈکٹ سے کوئی پریشانی ہے یا کوئی دکھ ہے یا کوئی تکلیف ہوئی ہے, تو وہ یعنی ثاقب نثار صاحب کو کوئی دکھ یا تکلیف ہوئی ہے اس ٹیپ سے, اور ہی ہیز فیلٹ ویری اپسیٹ کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے, تو واٹ ہی کین ڈو از کہ ہی کین فائل اے سوٹ فار ڈیمیجز, اور ڈیفلیمیشن کا کیس جو ہے, حتیٰ عزت کا کیس دائر کر دیں. وہ ہے ان کے پاس ریمیڈی, ناٹ دی کنٹیمپٹ آف کورٹ. اچھا قصور صاحب, آپ ذرا ٹو دا پوائنٹ, چونکہ وقت بھی ہے ہمارے پاس. اچھا یہ بتائیے, آپ کے جو مارکیٹ میں یہ بات موجود ہے کہ جی شاید حقیقت میں کسی نے کال کیا یا کال گیا, جو بھی وہ اس میں ثاقب نثار صاحب بڑے پریشر میں تھے, کوئی اور سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے, ایک تو اس پہ بات کر لیجیے, اور دوسرا یہ بتائیے کہ واقعی اس سے جوڈیشری کی ساکھ متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیں, اگر یہ ابھی تو جو ہے کیونکہ ایویڈنس نہیں آیا کہ اور اس کی جو فورینزک جو رپورٹ نہیں آئی ہے, وہ امریکنس نے کلیئر کر دیا کہ آڈیو ٹیپ انہی کی تھی. تو جب تک وہ نہیں آتی اور پھر باقاعدہ عدالت کے اندر وہ اٹ ڈزنٹ بیکم دی پارٹ آف ایویڈنس, جب تک جو ہے یہ اپنا ایک قیاس آرائیاں ہیں, اور اس سے تو شاید ساخت جو ہے اتنی ڈیمیج نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے پھر ہوگی, تو پھر سرٹنلی اٹ ول ڈیمیج دی جوڈیشل سسٹم آف دی کنٹری ویری بیڈلی. ٹھیک ہو ٹھیک. ناظرین, اس موضوع کا اختتام اور اگلے موضوع پہ ہم احمد رضا قصوری صاحب سے جنرل کامنٹ لیتے ہیں کہ انڈین میڈیا اور انڈین ملٹری, انڈین گورنمنٹ جو ہے ہمیشہ سے ایک ایسے زاویے کو پورٹرے کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے اگینسٹ پاکستان ڈیفنس فورسز اور پاکستان کے خفیہ اداروں کے, جس میں یہ بات ان کو اپنی لوگوں کو دکھا سکے, دنیا کو دکھا سکے, جیسے پاکستان نے ہمیشہ سے اس میں کوئی انوالومنٹ شو کی ہو. میں آپ کی جو توجہ ہے وہ چاہوں گا اس طرف آپ ذرا غور کیجئے کہ دیکھیے کہ پلوامہ اٹیک ہے یا اور بھی بہت سارے اٹیک ہیں, جیسے کہ پے لوڈ یہاں پھینک دیا گیا اور بتایا کہ گھروں پہ گرا دیا, کسی مدرسے پہ گرا دیا, کسی ایسے جگہ پہ گرا دیا جہاں پہ کوئی مجاہدین یا لشکر طیبہ کے لوگ موجود تھے. تو اس قسم کی جو زاویے ہیں ان کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ F-16 جب پاکستان نے سوئفٹ ریٹارٹ میں استعمال ہی نہیں کیا, تو پھر کس F-16 کی بات کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ, اور پھر اس کے بعد تھرڈ ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے وہ دے رہی ہے ابھینندن کو. ذرا یہ قصور صاحب اس پہ تھوڑی سی بات کر لیجیے. دیکھیں جی, بات یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں. ان کا ایک پیرا جو ملٹری فورس ہے اس کا کانوائے جا رہا ہے, اور اس میں ایک نوجوان کشمیری لڑکا, شاید اس کا نام علی تھا, علی ڈار, تو وہ اس نے جو بارود سے بھرا ہوا ٹرک تھا اس نے ڈز مارا, اور اس سے ان کے کوئی 50 کے لگ بھگ جو تھے ان کے فوجی پیراملٹری فورس کے جو لوگ تھے وہ مارے گئے تھے. اب اس پر انہوں نے نہ اس پر سوچا, نہ اس پر کوئی اپنا کوئی انویسٹیگیٹ کیا, سیدھا ہی چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے پاکستان پر الزام لگا دیا. اور عمران خان نے کہا بھی کہ جی ہم آفر کرتے ہیں, تو یہ ایویڈنس کے ساتھ اگر آپ آتے ہیں. ہم نے آفر کیا کہ آپ ہمیں ایویڈنس دیں, وی ول پروب انٹو اٹ, اینڈ اگر ہمارے پروب کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ہمارے یہاں سے کوئی ہے تو وی ول سرٹنلی ٹیک ایکشن. بٹ وی آن دی کنٹری وی ول سے کہ یہ پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب یہ کہہ دیا
تو انہوں نے کہا جی آپ کو ڈائر کانسیکوینس، وہ کہتے ہیں کہ نیچرلی ڈائر کانسیکوینس ہے تو پھر وی ول آلسو ریٹیلیٹ. تو انہوں نے پھر جو ہے 26 فروری کو جو تھریٹ دے رہے تھے انہوں نے ایک اٹیک کیا اور اٹیک کیا، اور 26 بہت سارے جہاز ان کے انٹر ہو گئے، اور وہ انہوں نے وائلیشن کی اپنا جو ہے اپنا جو آرٹیکل 2 سب کلاس 4 کی UN چارٹر کی وائلیشن کی، کہ انہوں نے ہماری سوورینٹی کو، ہماری جو ایئر اسپیس ہے اس کو وائلیٹ کیا، جو کہ یو آر پروہیبٹڈ ٹو وائلیٹ دی ایئر اسپیس آف اے سوورن کنٹری. تو پھر اس میں انڈیا نے 26 کو اپنے بہت سارے جہاز بھیجے، تڑی تو انہوں نے دی ہوئی تھی پاکستان کو، تو انہوں نے بھیجے، اور وہ انہوں نے جا کے بالا کوٹ میں جا کے کوئی 2-4 بامب ڈراپ کیے، اور جو پاکستان کے جہاز پیچھے لگا وہاں سے وہ بھاگے. تو پتہ یہ لگا کہ ایک کوا سی اور کچھ چند ایک درخت جو تھے وہ گرے، اینڈ انہوں نے اس کو بہت ہی ایک تماشا بنا کے، ایک افسانہ بنا کے دنیا کو بتایا کہ جناب وہاں 300 بندوں کی کیجولٹی ہو گئی ہیں. وہاں وہ ٹریننگ کیمپ تھا اسی ان کا مجاہدین کا، اس کو بھی اڑا دیا ہے، یہ ہے وہ ہے. اینڈ جب ہم یہاں سے اسلام آباد سے جو فارن جرنلسٹ اور ڈپلومیٹس کو لے کے گئے، ان کو دکھایا، تو وہاں جو تھا چند درخت گرے ہوئے تھے اور ایک کوا مرا ہوا تھا. سو 27 کو انہوں نے پھر ایک جسارت کی، اور ہم نے ان کے جو تھے جو ٹارگیٹڈ ایریا تھے ان کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. بٹ وی ور ناٹ ٹیکنگ اگریسو اوفینسو. لیکن جب انہوں نے پھر انٹر ہوئے تو ہم نے ان کو ڈاگ فائٹ میں ان کو چیز کیا، تو ایک جہاز تو جس کو ہم نے ہٹ کیا وہ تو انڈین سائڈ پر گر گیا، اور ایک جو تھا وہ ہمارے ہاں سائڈ پر گرا، اسی آزاد کشمیر کے کسی ایریا میں گرا، اور 2 جہاز ہم نے شاٹ ڈاؤن کر دیے. جس جہاز کو جو پاکستان کی طرف سے گرا اس کو جو تھا ونگ کمانڈر ابھی نندن جو تھا، جس کا بعد میں نام سامنے آیا، وہ چلا رہا تھا. وہ اس کے پیچھے جو تھے سویلین اس کو مارنے کے لیے بھاگے اسی، اور فارچونیٹلی فار ہم وہاں آرمی کی ایک کوئی ڈٹیچمنٹ تھی، تو آرمی والوں نے اس کو لوگوں کو سائڈ پر کیا. ٹھیک، سو میں چاہوں گا ذرا اس کو کنکلوڈ کر لیں. تو اس میں یہ تھا کہ اس کو چائے وائے پلائی، اور 28 تاریخ کو ہم نے نیشنل اسمبلی کا سیشن بلایا، اور نیشنل اسمبلی کے سیشن میں جوائنٹلی ایک ریزولوشن پاس کیا گیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جذبہ خیر سگالی کے تحت. ٹھیک ہے، لیکن انڈیا نے اس کو ایوارڈ دے دیا، اور ہم نے اس کو 1 مارچ کو ہم نے ہینڈ اوور کر دیا ٹو دی انڈین اتھارٹی ایٹ واگا. اب یہ جو ایوارڈ دیا نا، یہ چکرورتی جو F-16 اس نے کرایا، ہاں، یہ ہے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، خفت کو مٹانے کے لیے دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ اس نے ہمارا F-16 جہاز گرایا، اور اس کی ریکگنیشن میں ہم اس کو یہ چکرورتی ایک جو ٹائٹل ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس کو پروموشن بھی دی ہے، سنا اس کو گروپ کیپٹن بنا دیا ہے. اچھا، گروپ کیپٹن بنا دیا ہے. تو چیز یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ایک ڈھونگ ہے، ایک کھیل تماشا ہے، اپنے لوگوں کو بھی مطمئن کرنے کے لیے، کیونکہ اپنے لوگوں کے سامنے بھی اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ کی بھی سبکی ہوئی، اور ان کی ایئر فورس کی بھی سبکی ہوئی اسی. تو اس سبکی کو، اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے. تو چیز یہ ہے کہ ایک تو انڈیا میں ہے یہ ابھی لندن، اور ایک ہمارا ہے ابھی لندن، جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے. چلیں بہت شکریہ احمد ذرا قصوری صاحب. ناظرین اجازت دیجیے، میزبان عدیل بشیر کو پروگرام تاریخ پاکستان میں مزہ قصوری سے خدا حافظ.